बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत कब कायम होगी? महशर का मैदान कैसा होगा? क़यामत के दिन लोग किस तरह उठाए जाएंगे? सबसे पहला हिसाब किस चीज़ का होगा? आइए इन सवालों के जवाब अहादीस की रोशनी में बयान करते हैं। नाज़रीन, क़यामत कब आएगी? इसके मुताल्लिक़ तो अल्लाह ने कुरान में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया है कि 5 चीज़ों का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला ही को है। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है और वो बारिश उतारता है और जानता है जो कुछ माँओं के पेट में है, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा, और कोई शख्स नहीं जानता वो किस ज़मीन में मरेगा। बेशक अल्लाह इल्म वाला खबरदार है। अहादीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मर गया उसकी क़यामत शुरू हो गई। इस हदीस का मतलब दुनियावी दौर ख़त्म होना और आलम आखिरत में दाखिल होना है, यानी जो शख्स मर गया वो आखिरत के हुक्म में दाखिल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में पूछा तो आपने फरमाया वो आने वाली है, मगर तूने इसके लिए क्या तैयारी की? तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मैंने बहुत सी नमाज़ों और अमाल के ज़रिए तो तैयारी नहीं कर रखी, मगर मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। चुनाचे आपने फरमाया, जिनको तू पसंद करता है उनके साथ होगा। मुसलमान जितने खुश ये इरशाद सुनकर हुए उतने किसी चीज़ से नहीं हुए। क़यामत तब आएगी जब सूर फूंका जाएगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब पहली मर्तबा सूर फूंकेंगे, जिसे नफ़ख़तुल फ़नाह कहते हैं, इसके असरात इस तरह होंगे कि इस सूर फूंकने से पहले जिन पर मौत नहीं आई थी वो सब जानदार मर जाएंगे। जब दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तब तमाम लोगों को दोबारा ज़िंदा करने का मकसद होगा। चुनाचे इस सूर की आवाज़ से तमाम लोग ज़िंदा होकर मैदान हशर में जमा होंगे। सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आसमानों को लपेट लेगा और उनको दाहिने हाथ में ले लेगा। फिर फरमाएगा कि मैं बादशाह हूँ, कहाँ हैं ज़ोर वाले, कहाँ हैं गरूर वाले। फिर बाएं हाथ से ज़मीन को लपेट लेगा जो दाहिने हाथ के मिसल है, और उसी वास्ते दूसरी हदीस में है कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाहिने हैं। फिर फरमाएगा कि मैं बादशाह हूँ, कहाँ हैं ज़ोर वाले, कहाँ हैं गरूर तकब्बुर करने वाले जो दुनिया में गरूर व तकब्बुर करते थे, कहाँ हैं बड़ाई करने वाले। हज़रत इब्ने उमर से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों को यूं ही उठाकर जमा किया जाएगा जिस तरह उनकी माँओं ने उन्हें नंगे पाँव और नंगे बदन जना था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, मर्द और औरतें दोनों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ दोनों। हज़रत आयशा ने कहा, हाय वो तो एक दूसरे को देखेंगे, ए अल्लाह के रसूल, हमें शर्म नहीं आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पर मारा और कहा, ए अबू कहाफ़ा की बेटी, लोग इस दिन देखने से गाफिल होंगे, उनकी आँखें आसमान की तरफ उठी होंगी, 40 साल तक खड़े रहेंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे। उन लोगों में से किसी का पसीना कदमों तक होगा, किसी का पिंडली तक होगा, किसी को इतने लंबे क़याम की वजह से लगाम की तरह पसीना मुंह तक आ रहा होगा, जैसा कि उसकी तायीद एक और हदीस से भी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सूरज नज़दीक किया जाएगा, यहाँ तक कि 1 मील पर आ जाएगा। सलीम बिन आमिर ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता कि मील से क्या मुराद है। ये मील ज़मीन का जो कौस के बराबर होता है, या मील से मुराद सिलाई है जिससे सुरमा लगाते हैं। लोग अपने अपने आमाल के मुवाफिक पसीने में डूबे होंगे। कोई तो टखनों तक डूबा होगा, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, और किसी को पसीने की लगाम होगी। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से अपने मुंह की तरफ इशारा किया, यानी मुंह तक पसीना होगा, तो फरिश्ते अल्लाह के अर्श के गिर्द खड़े होंगे। अल्लाह एक मनादी को हुक्म देंगे तो वो पुकारेगा, फलां का बेटा फलां कहाँ है?
چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تم اپنے ناموں اور اپنے آباؤں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ لوگ اس پکار پر اپنے سر اٹھائیں گے تو وہ پکار زد شخص اس مجمع سے نکل کر رب العالمین کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا۔ اصحاب مظالم کے سامنے ایک ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اس کی نیکیوں میں سے اس شخص کو دیا جائے گا جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا۔ اس دن نہ دینار ہوگا نہ درہم، مگر نیکیاں لی جائیں گی اور برائیاں لٹا دی جائیں گی۔ پس مظلوم لوگ اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، جب اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہے گی تو مظلوموں کی برائیاں اسے دے دی جائیں گی۔ جب وہ اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو اسے کہا جائے گا کہ تو اپنے ٹھکانے حاویہ یعنی جہنم کی طرف لوٹ جاؤ، آج کچھ ظلم نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے، یعنی جلدی ہی بدلہ دے دیتا ہے۔ ہر دن ہر مقرر فرشتہ، ہر نبی، رسول اور شہید حساب کی تیزی کو دیکھ کر یہ گمان کرے گا کہ آج اسی کی نجات ہے جس کی اللہ حفاظت کرے گا۔ تمام لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ حساب کب شروع ہوگا۔ اس تائید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک دعوت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں گوشت لایا گیا اور دست کا گوشت اٹھا کر آپ کو پیش کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دندان مبارک سے ایک بار اس سے تناول کیا اور فرمایا، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اگلوں اور پچھلوں کو ایک ہموار چٹیل میدان میں جمع کرے گا۔ ایک دیکھنے والا ان سب کو دیکھے گا اور ایک پکارنے والا ان سب کو اپنی آواز سنا سکے گا۔ سورج قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو اس قدر غم اور کرب لاحق ہوگا جو ان کی طاقت سے زیادہ اور ناقابل برداشت ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دے؟ چنانچہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اپنے باپ آدم کے پاس چلو، تو وہ آدم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ سب انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ آدم جواب دیں گے کہ میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، اور یقیناً اس نے مجھے ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندے کا نام دیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی؟ وہ انہیں جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ وہ اس سے پہلے کبھی آیا اور نہ کبھی آئندہ آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے ایک دعا خاص کی گئی تھی، وہ میں نے اپنی قوم کے خلاف مانگ لی، آج تو میری اپنی جان پر بنی ہے، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض گزار ہوں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ میرا رب اس قدر غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آیا اور نہ کبھی آئندہ آئے گا۔ جب کہ میرے اپنے 3 جھوٹ ہیں، مجھے اپنی جان کی فکر ہے،
کسی اور کے پاس جاؤ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغام اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے لوگوں پر فضیلت عطا کی، اللہ کے حضور ہمارے لیے سفارش کیجیے، ہم کس حال میں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں تھا اور نہ کبھی اس کے بعد آئے گا۔ میں ایک جان کو قتل کر چکا ہوں جس کے قتل کا مجھے حکم نہ دیا گیا تھا، میری جان کا کیا ہوگا؟ میری جان کا کیا ہوگا؟ میرے علاوہ وہ کسی اور کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کا کلمہ ہیں جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرح القاء کیا اور اس کی روح ہیں، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں جواب دیں گے میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ وہ اس سے پہلے آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا، وہ اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں کریں گے، کہیں گے کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ایسا کرو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے، ایک روایت ہے کہ وہ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے ہوں گے، پھر اللہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں، مانگیں آپ کو ملے گا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، تو میں سر اٹھاؤں گا اے میرے رب میری امت، تو کہا جائے گا اے محمد آپ کی امت کے جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہونا انہیں جنت کے دروازے میں سے دائیں دروازے سے داخل کر دیں، اور وہ جنت کی باقی دروازوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہیں، پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت کے دو کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور شہر ہجر یا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے، اس کے بعد پھر حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر اس نے نماز مکمل طریقے سے ادا کی ہوگی تو نفل نماز علیحدہ لکھی جائے گی، اور اگر مکمل طریقے سے ادا نہ کی گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نفل نمازیں ہیں، تو ان سے فرض کی کمی کو پورا کرو، پھر باقی اعمال کا بھی اسی طرح حساب ہوگا۔ قرآن کی آیت کا مفہوم جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا، جب سب کے اعمال نامے کھلیں گے تو ہی ان کو دکھایا جائے گا کہ کس نے کیا کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیت سن کر پوچھا اے اللہ کے رسول کیا مجھے اپنے سب اعمال دیکھنے پڑیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، پوچھا بڑے بڑے؟ فرمایا ہاں، پوچھا چھوٹے چھوٹے بھی؟ فرمایا ہاں، میں نے کہا کہ ہائے افسوس، آپ نے فرمایا ابو سعید خوش ہو جاؤ، نیکی تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ تک اللہ جسے چاہے دے گا، ہاں گناہ اسی کے مثل ہوں گے یا اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا، سنو کسی شخص کو صرف اس کے اعمال نجات نہ دے سکیں گے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا نہ مجھے ہی مگر یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ ابو ذر بن اصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک اس سے پوچھ نہ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں ختم کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں خرچ کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کن چیزوں میں چھپایا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا رب
اس سے قیامت کے روز کلام کرے گا اور دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وہ شخص اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے عمل کے کوئی چیز دکھائی نہ دے گی، پھر بائیں جانب دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے عمل کے کوئی چیز دکھائی نہ دے گی، پھر سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے جو جہنم کی گرمی سے اپنے چہرے کو بچانا چاہے تو اسے ایسا کرنا چاہیے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ ابن ابی ملیکہ نے بتلایا کہ رسول اللہ کی بیوی عائشہ جب کوئی ایسی باتیں سنتی جس کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی تاکہ سمجھ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ عائشہ فرماتی ہیں، یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اسے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ اب اس حساب کے بعد جس کا جو عمل بھاری ہوگا اسے اسی متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور قیامت کے دن وزن کا ہونا ایک اٹل حقیقت ہے، تو جن لوگوں کے ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، کیونکہ وہ ہماری آیت سے ظلم و ناانصافی کیا کرتے تھے۔ پھر جس آدمی کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ من پسند عیش و عشرت کی زندگی میں خوش ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مخلوقات کے سامنے لے کر آئے گا، اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، ہر ایک رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، کیا تم اپنے ان گناہوں کا انکار کرتے ہو، یا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تم پر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ جواب دے گا کہ اے میرے رب، ایسی کوئی بات نہیں، نہ میں انکار کرتا ہوں اور نہ ہی فرشتوں نے لکھنے میں کوئی زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو ان گناہوں کے لیے تمہارے پاس کوئی عذر بہانہ ہے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ ڈرتے گھبراتے ہوئے جواب دے گا، اے اللہ، میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کوئی نہیں، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی موجود ہے، آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا، تم ترازو کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ پھر ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ درج ہوگا۔ وہ کہے گا، اے اللہ، یہ ایک پرچی 99 رجسٹروں کا کیا مقابلہ کرے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر میزان کے ایک پلڑے میں اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر اور دوسرے پلڑے میں وہ پرچی رکھی جائے گی، تو وہ پرچی ان رجسٹروں سے وزنی ہو جائے گی، بس اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔